अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन यौम यकजहती कश्मीर में आपके साथ। आज 5 फरवरी का दिन है और हम कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। ये 5 फरवरी का दिन क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। क्योंकि कश्मीर बर-ए-सग़ीर की एक शुमाल में मौजूद रियासत है और सन 1846 में अंग्रेज़ों ने इसे एक हिंदू राजा गुलाब के हाथों फ़रोग़ कर दिया था। कश्मीर उस वक्त 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक ऐसी रियासत थी जिसमें पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है उसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान का हिस्सा शामिल है जो 30% इलाका है। इसके साथ कश्मीर का वो इलाका जो इंडिया में शामिल है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका कहलाता है और ये तकरीबन 55% है। इसके साथ सियाचिन के इलाका जो 15% पे मुश्तमिल है, तो ये कश्मीरी रियासत थी। इसके साथ साथ अगर मज़हब की बात की जाए तो कश्मीर में तकरीबन 80% मुसलमान हैं और 20% दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं। और जब अंग्रेज़ों के वक्त में इसका कोई फ़ैसला ना हो सका कि आखिर ये रियासत किस में शामिल होगी, लेकिन कश्मीर अंग्रेज़ों के दौर से ही जब हिंदुस्तान में मुसलमानों ने आज़ादी हासिल कर ली और इसके साथ साथ पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी आज़ादी हासिल कर ली, तो कश्मीरी मुसलमानों ने ये मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त के राजा हरी सिंह ने ये कश्मीर का इलाका हिंदुस्तानी हुकूमत के सुपुर्द कर दिया और इसके साथ साथ इंडियन आर्मी को आने की भी इजाज़त दे दी। फिर कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और इंडिया में जंग शुरू हुई जो बदकिस्मती से आज तक जारी है। लेकिन चूँकि ये जंग बंदी ज़रूरी थी तो सलामती कौंसिल ने तकरीबन 1949 में ये इब्तिदा की कि दोनों ममालिक को जंग बंदी पे राज़ी किया। और क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, इन्हीं तमाम जंगों को देखते हुए जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद ने यह फ़ैसला किया 1990 में कि हम क्यों ना अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करें और इसके लिए बाकायदा एक दिन मुकर्रर किया जाए। तो उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने 5 फरवरी के दिन को कश्मीर डे के नाम से ऐलान कर दिया कि हम इस दिन अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। नाज़रीन, आज का जो दिन हम अपनी कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मना रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में मैंने अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को दावत दी है। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ़ करा देती हूँ। मेरे पहले मेहमान डॉक्टर मोहम्मद हाजी हनीफ़ तैयब, तमग़ा इम्तियाज़, चेयरमैन निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी, इसके साथ साथ चेयरमैन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी और एक्स पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं। उनको कहते हैं खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का करम, शुक्र। नाज़रीन, मेरे जो अगले मेहमान हैं सैयद खिज़र बाकी बिल्ला, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची और ये जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमाओं में से हैं। उनको कहते हैं खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। और मेरे जो अगले मेहमान हैं उनके तारुफ से मैं पहले एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारा वतन, प्यारा वतन पाकिस्तान एक आज़ाद ममलिकत है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है आज़ादी, और इस आज़ादी की नेमत की कदर और हिफाजत करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ऐसी अफवाज से नवाजा है जो दिन रात चाको चौबंद अपने हम वतनों की हिफाजत के साथ अपने वतन की हिफाजत करते हैं और इस आज़ादी की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने से भी दरेख नहीं करते। हमारे तमाम फोर्सेस के लोगों, चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि उन लोगों को, उनके शोहदा को और ख़ासकर उनकी फैमिलीज़ को अपनी दुआओं में, अपनी खुशियों में ज़रूर याद रखा करें। तो आज के जो मेरे अगले गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान आर्मी से, उनका भी आपसे तारुफ करवाती चलूँ। मेरे जो अगले गेस्ट हैं एक्स आर्मी ऑफिसर हैं मेजर एजाज बशीर, उनको कहते हैं खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? खैरियत से? आप तीनों की आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज चूँकि 5 फरवरी का दिन है और हम आज 5 फरवरी के दिन अपने कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों से इज़हार यकजहती कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में हिंदुस्तानी हुकूमत और इंडियन आर्मी ने एक सितम मचा रखा है, यानी कि जुल्म व सितम का पहाड़ सरगर्म है। वो ऐसा जुल्म है कि जिसके लिए हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और हज़रत अली का फरमान सुनाती चलूँ कि कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। तो सबसे पहले चलते हैं हाजी साहब आपकी तरफ। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि माशाल्लाह एक समाजी और सियासी शख्सियत है आप, और इस हवाले से सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से अवामिल या ऐसे कौन सी महर्रिकात हैं कि मसला कश्मीर आज तक हल ही नहीं हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ तो पहले पेशावर की पुलिस लाइन की मस्जिद में 102 के करीब लोग लुक़्मा अजल बने, जी जी, उनके लिए दुआ और उनके ख़ानदानों के लिए इज़हार हमदर्दी, और जो ज़ख्मी हैं वो उनकी सेहत याबी के लिए दुआ, आमीन। और ऐसी दहशत गर्दी की तरफ हमें डाल रहा है इंडिया। ऐसे सारे वाक़यात में, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या कहीं भी हो,
انڈیا ملوث ہوتا ہے. جی جی. اگر یہ کہا جائے کہ کشمیریوں کو حق دلوانے کے لیے جیسی جدوجہد ہمیں کرنی چاہیے ایسی ہم نے نہیں کی. مثلا میں نے کراچی سے ہی انٹر بھی کیا, گریجویشن بھی کیا, لاء بھی کیا, پوسٹ گریجویشن بھی کیا. کسی ایک کلاس میں بھی کشمیر کا مسئلہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں پڑھایا گیا. اچھا. پڑھانے والے تو ہمارے حکمران ہو سکتے تھے جی جی. جو نصاب کی ایک کمیٹی بناتے ہیں. تو کسی جگہ نہیں بتایا گیا کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے. اچھا. آج اگر رات کو بچے بیٹھ جائیں, ماں باپ سے کہیں کہ ہم چاروں پانچوں بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا آپ ہمیں سمجھائیے کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے. جی. یہ کشمیر کی قرارداد اقوام متحدہ میں کیسے منظور ہوئی, یہ کیس وہاں لے کر کون گیا تھا, نہرو گیا تھا یا پاکستان گیا تھا. جی جی بالکل. اگر اس سوالات پوچھے جائیں تو آپ چھوڑ دیجئے ماں باپ کو, ہمارے جو ٹیچرز ہیں نا اسکول کالج یونیورسٹی کے, وہ بھی اس ٹاپک پر کوئی کمپریہنسو گفتگو نہیں کر سکتے. بالکل. اسی طرح سے کسی یونیورسٹی میں ایک ایشو ہے نا کشمیر کا, عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے. بالکل. ہر یونیورسٹی میں کشمیر کے کسی ایک پہلو پر پی ایچ ڈی کرانی چاہیے تھی. پی ایچ ڈی کا مطلب ہے یہ تحقیق شدہ ایک مقالہ ہے, تھیسس ہے, لیکن نہیں کرایا گیا کہیں بھی. ایک دو سے کچھ نہیں ہوتا. جتنی یونیورسٹیاں ہیں ہر یونیورسٹی کو ایک ایک سبجیکٹ کو تو ایچ ای سی بھی پابند کر سکتی ہے کہ آپ ایک طالب علم جو ہے وہ آپ اس سے کو پی ایچ ڈی کروائیں. بالکل. تو اس مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چلو اب میں پاکستان کے بعد ذرا آگے بڑھی ہے, پہلا کام تو پاکستان کا ہی ہے. جی جی. 1 لاکھ کے قریب کشمیری یکجہتی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے 1 لاکھ کے قریب شہادتیں دی ہیں. جی جی. ہم یوم مناتے ماں کا, باپ کا, بچوں کا, اس کا اس کا. یہ اقوام متحدہ کی تلقین ہے. ارے اقوام متحدہ کشمیری ماؤں کے لیے تو یہ آزادی دلوائے. کشمیری بوڑھے جو شہید کر دیے گئے, کشمیری نوجوان ہزاروں کی تعداد میں معذور ہوئے پڑے ہیں. بالکل. تو اس لیے کوئی ذمہ داری کا رول پاکستان نے, پھر اس کے بعد آئیے او آئی سی نے. او آئی سی تو ایکچولی او تو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے, لیکن دراصل عملاً ان کا دیکھا جائے تو او آئی سی, میں نے دیکھا. جی جی بالکل. بھئی یہ دیکھنے والے لوگ ہیں, بالکل, بولنے والے لوگ نہیں ہیں. بس ان میں خاص طور پر گلف کنٹریز کے پاس تو اتنی صلاحیت ہے کہ اگر وہ بھارت سے تعلقات تجارتی منقطع کرنے کی خالی دھمکی دے دیں کہ پہلے اس قرارداد پر عمل کرو, اچھا, تو مسئلہ حل ہونے کے بالکل قریب پہنچ سکتا ہے. تو کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی گئی. اب یہ ہے کہ یہ ایک اچھا ہے کہ ایک یاد دلانے کے لیے 5 فروری کو ہر سال یوم یکجہتی کشمیر منا لیا جاتا ہے. اس پہ مختلف ٹیلی ویژن کے پروگرام بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس موقع پر سیمینار جلسے وغیرہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ریئل اپروچ نہیں ہے. اگر کشمیر سے ہمیں بھارت کے پنجے ظلم سے نکالنا ہے, آپ خالی سے سوچیں, یہ سارا پرانا انڈیا کو جو طریقہ دیا وہ تو انگریز نے دیا. جی جی. انگریز کو کشمیر کو بیچنے کی کیا ضرورت تھی. جی جی. انگریز اپنے آپ کو سب سے بڑی دنیا کی پرانی جمہوریت کہتی ہے, تو پھر تو آپ اس وقت ریفرینڈم کروا لیتے, تو یہ نہ جھگڑے ہوتے نہ اتنے لوگ شہید ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں اس سلسلے میں سیریس اپروچ کرنی ہوگی. مثلا آخری بات, میرے بعد بھی بہت اچھا احباب باقی ہیں بات کرنے کے لیے, کہ دیکھیے یہ کشمیر والا ایشو جو ہے یہ ایسا ہے, اس پر ساری پارٹیوں کا موقف ایک ہونا چاہیے. ایک ہونا چاہیے, بالکل. 5 فروری کو اگر تمام جماعتوں کا ہر سال اجلاس ہو کہ پچھلے سال ہم 5 جنوری میں کہاں تک, 5 فروری میں کہاں تک تھے, اس سال کہاں تک ہے, تو کوئی بھی نہیں. کشمیری لوگ شہید ہوتے جائیں, ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. جی جی بالکل. ناظرین کرام, حقیقت میں جو ہمیں حاجی حنیف سید صاحب نے باتیں بتائی ہیں بڑی قابل غور ہیں اور پہ عمل کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. میرے جو اگلے گیسٹ موجود ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے سینئر رہنما ہیں, اور چونکہ آپ کے جو قاضی حسین احمد آپ کے رہنما, انہوں نے اس دن کی ابتدا کی منانے کی 1990 میں, تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس دن کو منانے کا کیا مقصد ہے, اور ان کے دماغ میں ایسا کیا خیال تھا, کیا بات تھی جس کے لیے انہوں نے اپنی کشمیری بہن بھائیوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے 5 فروری کو منتخب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پہ یہ پروگرام کیا, اور حاجی صاحب نے بھی بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے. اصل میں مقصد یہ تھا 5 فروری کو, یہ 1990 میں جماعت اسلامی نے ڈیسائیڈ کیا, ہمارے قاضی حسین احمد نے, کہ ایک دن ایسا منایا جائے. اس وجہ کہ حکومتوں نے اس پہ توجہ دینی چھوڑ دی تھی, اور اس وقت پاکستان حالت جنگ میں بھی تھا افغان مسئلے کے حوالے سے. تو کشمیر کا مسئلہ کافی پیچھے چلا گیا تھا, اور کشمیریوں کے اوپر مسلسل ہندوستان کا ظلم ہو رہا تھا. تو باقاعدہ یہ طے کیا جماعت اسلامی نے کہ ایک ایسا دن منایا جائے کہ جس پہ تمام قوم یکجو ہو کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کی حکومت جو بے نظیر کی حکومت تھی, اور نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, انہوں نے بھی اس کو ویلکم کرا. اور اس کے 1990 سے آج 32-33 سال ہو گئے کہ یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کشمیر کے حوالے سے پھر کمیٹیاں بھی بنی, اور کشمیر کمیٹی بھی بنی, اور سیاسی لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھائے, مگر اصل میں کشمیر کے لیے جو حق ادا کرنا تھا وہ ہماری حکومتوں نے ادا نہیں کیا. جی تو اس لیے ان کی کوشش تھی کہ اپنے بہن بھائیوں سے جی بالکل اظہار یکجہتی کریں. اور اس میں یہ ہے کہ کشمیر تو بالکل ہی سمجھیں, اس کے بعد کشمیریوں کے اندر جوش و جذبہ جس طرح کا پایا جاتا ہے, اور یہ مقامی وہاں کی جدوجہد ہے, کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہے, وہاں کے مقامی آبادی اٹھی ہے, خواتین, مرد, بچے, بوڑھے, ہر طرح کے لوگ مقامی وہاں پر موجود ہیں. ٹھیک. ناظرین, بات کیا ہے کہ کشمیر ہمارا ایک ایسی جگہ ہے, یعنی کہ وہاں پہ انڈین آرمی کا جو ظلم و ستم جاری ہے, وہاں پہ انسانیت کا احترام ختم ہو گیا ہے, بے جا ظلم و ستم ہے, قوانین کی خلاف ورزی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر روز کسی ماں کی گود اجاڑ دی جاتی ہے, ہر روز کسی بہن کا سہاگ اجاڑ دیا جاتا ہے, بہنوں کے بھائیوں کو اغوا کر کے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے, معصوم بچیوں کی عصمت دری کی جاتی ہے. خدا را اس ظلم کے خلاف احتجاج میں ہمارے ساتھ شامل ہوئی, کیونکہ ہم پاکستانی اپنے تمام کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اس پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے کشمیر کو آزادی دلائی جائے. میرے جو اگلے گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں میجر اعجاز, ان سے بات کرتے ہیں کہ سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے یہ کہ کشمیر کو پاکستان کی شہر کیوں کہا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ جیسے ریسنٹلی انڈیا نے آرٹیکل 370 جو ہٹایا ہے, اس کے سیگنیفیکنس کیا اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرسٹ آف آل آئی ایم ویری گریٹفل فار دی یور چینل کہ ہم مجھے بلانے کے لیے نہیں, یہ یوم کشمیر کی جو سگنیفیکنس ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے. اور آئی ٹوٹلی ایگری ود سر حاجی صاحب کہ یہ جب تک ہماری نئی جنریشن میں ہم ٹرانسفر نہیں کریں گے تو ہاؤ کین دے کین سپورٹ دس نوبل کاز. بالکل. اچھا, جس طرح آپ نے میرے تعارف میں مجھے کہا, میرا تعارف یہی ہے کہ میرا نام میجر اعجاز بشیر ہے, اور میرا تعلق رہا ہے, ابھی میں ریٹائرڈ ہوں, پاکستان آرمی کے ساتھ. کشمیر پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 4 جنگیں لڑی جا چکی ہیں, ٹھیک ہے, اور جب پہلی جنگ لڑی گئی تو اس ٹائم پہ جو حاجی صاحب نے بتایا, انڈیا وینٹ ٹو UNO اینڈ ریکویسٹڈ کہ جی سیز فائر کرایا جائے, اور آن دا کنڈیشن کہ وہاں پر جو ایک ریفرینڈم جس کو پلیبسائٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا جائے, اینڈ لیٹ دی کشمیری پیپل ٹو ڈیسائڈ کہ وہ کدھر جائیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی کشمیر پہ لڑ پاکستان اور انڈیا رہا ہے, اور ہم کشمیریوں کو سائڈ پہ کر دیا, ان کی بھی تو ول پوچھیں. اب جو آپ کا آرٹیکل 370 تھا, یہ ایک اسپیشل اسٹیٹس دے رہا تھا بوتھ سائڈ آف کشمیر ہوئی, کہ ان کا اپنا پریزیڈنٹ ہوگا, ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہوگا, ان کی اپنی اسمبلی ہوگی. اب انڈیا نے کیا کیا کہ اس کو ریووک کر دیا, اور وہاں پر اس کو پارٹ آف وہ بنا دیا, انڈیا بنا دیا, جہاں پر ان کی اپنے رولز اینڈ ریگولیشن اپلائی ہوں گے. اسٹیٹ اوے یہ بیسک ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے. پہلے تو یونائٹڈ نیشن کی اس قرارداد کی
یہ نگیشن ہے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ہم کشمیری لوگوں کو ان کا حق دیں گے، انہی کے حق خود ارادیت یا ان سے پوچھ کے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جب وہ بھی نہ دے سکے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کا اسپیشل اسٹیٹس جو 370 آرٹیکل تھا اس کو بھی کر دیا. تو یہ تو مارے ہوئے کو اور مارا کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور اس کا اثر ایک چیز میں آپ سے شیئر کروں کہ ہم چونکہ آرمی میں رہے اور ہم ورلڈ ہسٹری پڑھتے رہے، کہیں پر بھی نہ یاد رکھیے گا جنگ کے ذریعے آپ چینج نہیں لا سکتے. اچھا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اچھا. فار دا ٹائم بینگ آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے، لیکن اٹ از دی بیسک جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہوتا ہے نا، جی جی، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے میں نے کس کے ساتھ رہنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اٹس بین مور دین 30 ایئرس، 9 لاکھ سے زیادہ فوجی ہیں. اگر میں اس کو ڈیوائیڈ کروں پر ایریا تو ہر 400 میٹر یا 300 میٹر کے بعد ان کا ایک آرمی والا کھڑا ہوا ہے. اگر آپ ٹوٹل پاپولیشن دیکھیں کشمیر کی، ٹھیک ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، وہاں پہ فورسز زیادہ ہیں، تو کیا وہاں پر برہان وانی پیدا ہونا بند ہو گئے؟ کیا وہاں پر میں خود آزاد کشمیر میں میری پوسٹنگ رہی ہے. اٹ از جسٹ لائک مائی ہوم رادر مور دین دیٹ. پیپل جو ویلکم اس. کبھی ہم پہاڑوں پہ ہوتے ہیں تو ہماری اگر لوجسٹک میں لیٹ ہوتا ہے تو لوگ ہمارے لیے پانی کھانا لے کر آ جاتے ہیں. تو آپ اکراس دی بارڈر دیکھیں کہ ان کا سولجر بغیر پروٹیکشن کے نکل ہی نہیں سکتا. بالکل. ہاؤ کین یو سے کہ وہ ہمارا پارٹ ہے؟ آپ اتنا ہے تو اس کو چھوڑ دیں. یعنی ان کی عوام کی محبت ہے کشمیریوں کے سے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں نا. یہ تھوڑی ہوگا کہ فار ہاؤ لانگ آپ دیکھیں اس کا نا سون اور لیٹر آپ دیکھیے گا کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا، چین افیکٹ. ابھی صرف یہ کشمیر ہے نا، ابھی ان کے اوپر والی جو ریاستیں ہیں تامل ناڈو اور باقی وہاں پر بھی فریڈم موومنٹ شروع ہو گئی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. خالستان پر بھی دیکھیں، خالستان کے علاوہ بھی جو ود ان دوسری کمیونٹیز ہیں، آپ دیکھیے گا یہ جو کشمیر ہے نا، یہ ان کے لیے ایک موٹیویشن سورس بنے گا اور ان کے ہاں یہ چلیں گی. ٹھیک ہے جناب. ناظرین کرام، میجر صاحب نے، حاجی صاحب نے اور خضر باقی باللہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں میٹرو ون نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن یوم یکجہتی کشمیر میں، اور میرے معزز مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور سب سے بڑی بات، ہم پاکستانی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اور آج کا جو ہمارا یہ احتجاج ہے، ہم یہ عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو میسیج دے رہے ہیں کہ ہمارے کشمیر کو آزادی دلائی جائے، اور اس میں ہم ان کے شانہ بشانہ اور یہ دنیا ہمارے شانہ بشانہ کھڑی ہو. اس میں جو میرے معزز مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، میں پھر سے میجر صاحب کی طرف چلوں گی. ان سے ایک بات جاننا چاہوں گی کہ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کشمیر میں جو جنگ جاری ہے وہ بیسکلی عسکری قیادت کے حوالے سے یا پولیٹیکل ہے یا جمہوری ہے، تو ان تینوں چاروں باتوں میں کس کو زیادہ جو نا اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم حریت کانفرنس جیسے کرتے ہیں، حریت رہنما، ان کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، یا پھر ہم عسکری قیادت کے تھرو سے جنگ کر کے اپنے کشمیر کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں، میں پھر اس چیز کو کہوں گا کہ اگر ہم ورلڈ ہسٹری کو دیکھیں، جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں رہی، اور جنگ نے کبھی بھی کسی مسئلے کو حل نہیں کیا، بلکہ اس کو ایگریویٹ کیا ہے، اس کو بڑھاوا دیا. جی. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے جو ملکوں کے فیصلے کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پر بھی جو حریت رہنما ہے، ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان سے بات کر اس کا حل نکالنا چاہیے. اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ تھرو ملٹری انویژن آپ اس کو حل کر لیں گے، میرے خیال سے انڈیا کو دوبارہ ورلڈ ہسٹری پڑھنی پڑے گی کہ کہاں پر کس ملک میں ملٹری کے تھرو کوئی ڈیسیجن ہوا ہے. ہاں، وقتی طور پر جس طرح کشمیر میں ہو رہا ہے کہ جب آرٹیکل 370 کو انہوں نے ریووک کیا تو انہوں نے کیا کیا، انٹرنیٹ بند کر دیا، انہوں نے الیکٹریسٹی بند کر دی، انہوں نے وہاں کے جو لوکلز تھے ان کو محصور کر دیا صرف اپنے گھروں تک. اور کب تک؟ 6 منتھ.
ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کے پاس راشن ختم ہو گیا, وداؤٹ الیکٹریسٹی پانی پمپ نہیں ہو سکتا, بالکل ایسے ہی ہے نا. تو کیا انہوں نے اس فورس کے ذریعے ان کی ول کو چینج کر لیا؟ نہیں کیا. آپ نے ایک لفظ کہا کہ جی کشمیری وہ غلام نہیں. جب امریکن میں سول رائٹس چل رہے تھے تو وہاں پر ایک خاتون تھی, ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے بلیکس کو سر غلام بنا کے رکھا تھا وہ انہیں آزاد کرواتی تھی. جی جی. تو ان سے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ کو اس کے دوران سب سے مشکل کب پیش آئی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہوئے کہ تم غلام ہو, تم غلام ہو اور تم نے غلامی سے نکلنا ہے, تو وہ سب سے مشکل تھا. کشمیریوں نے تو کبھی اپنے آپ کو غلام سمجھا ہی نہیں. جی جی بالکل. انہوں نے, یہ محکوم قوم ہے جن کو پہ دوسروں نے ان کو ان کے حقوق غصب کیے ہوئے, اینڈ یہ فائٹ کر رہے ہیں, یہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. اور فائٹ صرف برہان وانی ایج کے نہیں کر رہے ہیں. آگے آپ نے دیکھا 6 ایئر 7 ایئر 12 ایئر اولڈ بچے جن کو یہ پیلٹس گن کے تھرو مار رہے ہیں, اور اس چیز کو تو ورلڈ میڈیا نے بچے خواتین بھی نکلی ہوئی ہیں اپنی آزادی کے پیلٹس گن کے خواتین بھی اس میں شانہ بشانہ. تو آپ کا جو کوشچن تھا, کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, اٹ ہیز ٹو بی سالو پولیٹیکلی, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں عسکری قیادت اپنے حساب سے سوچتی ہے, پولیٹیکل ایشوز جہاں پر ہوتے ہیں تو وہ سیاسی شخصیات اپنے حساب سے سوچتی ہے, لیکن عوام جاننا چاہتی ہے کہ آخر مسئلہ حل ہوتا کیوں نہیں ہے. دیکھیں اس کا بہت سمپل سا ہے, لیٹ دیم ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ دیکھیں اس کے 3 آپشن بن سکتے ہیں. انیکسیشن ود انڈیا, بیکم پارٹ آف پاکستان, اور انڈیپینڈنٹ کشمیر. بالکل بالکل. لیٹ دیم ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ جس طرف جانا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم جو پاکستانی ہیں ہم ان کی کیا کر رہے ہیں, مورلی سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر ایک نئی بحث ہو جاتی ہے کہ جی ہم کن کو فریڈم فائٹر کہا جائے, انڈینس اس کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم سب چیزیں دینے کو تیار ہیں آپ کو, آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئیڈیالوجیکلی آپ کا پارٹ نہیں بن سکتے. صحیح, بالکل. جب آئیڈیالوجی جہاں پہ آ جائے نا, وہاں پر جو مٹیریل تھنگز ہوتی ہیں وہ ارریلیونٹ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں آپ پانی بھی نہ دیں, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, آزادی, ہمیں آزادی. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, حاجی صاحب کی طرف چلتے ہیں. حاجی صاحب آپ سے بات جاننا چاہوں گی کہ یو این او نے جب کوئی بھی مسائل حل کرتے ہیں تو ایسا کون سا مسئلہ ان کے لیے ہو گیا یہ کشمیر جو حل نہیں کر سکتے, یا کون ایسا ہے جو ان کو اس بات پہ مجبور کر سکتا ہے یہ اپنے اداروں پہ خود سے عمل کریں؟ میرا دیانت دارانہ تجزیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اقوام متحدہ سے کوئی خیر کی توقع رکھنی نہیں چاہیے. اچھا. دیکھیں جب انہوں نے ریفرینڈم پر ایگری کیا اور قرارداد پاس کر دی, اور جیسے میجر صاحب نے فرمایا کہ 3 پہلو ہیں, اپنے آزاد رہیں, خود پاکستان کے ساتھ رہیں, انڈیا کے ساتھ جائیں, بالکل, لیکن ان کے لیے اس وقت پلیبیسائٹ کی کمیٹی بھی فارم ہو گئی تھی اقوام متحدہ کی طرف سے. وہ ریفرینڈم انہوں نے نہیں کرایا. اقوام متحدہ ایک ادارہ ہے جو چاہے تو بغیر جنگ کے تھرو پلیبیسائٹ ڈیسائیڈ کر دے حق خود ارادیت کے تحت کہ آپ کو کیا کرنا ہے. لیکن اقوام متحدہ پر صحیح معنوں میں سچی بات یہ ہے ہم کوئی زور پیدا نہیں کر سکے. ابھی تذکرہ ان بھائیوں میں سے کسی نے کیا تھا, کشمیر کمیٹی بنتی ہے, اس کشمیر کمیٹی کے کسی 1 سال کی رپورٹ تو دو کہ اس کمیٹی نے کیا کیا, سوائے ایک فیڈرل منسٹر کی طرح بنگلے کو لے لی, گاڑی لے لی, اس سے سب کچھ کر لیا, کوئی کام اس سلسلے میں نہیں کیا. اور پوری دنیا کے ساتھ یہ یکجہتی کے ذریعے دراصل ہم پاکستانی تو کشمیریوں کے حق میں ہیں, یہ اظہار کر کے سڑکوں پہ نکل کے, اور اس میڈیا کے دور میں ہم بتا رہے ہیں پوری دنیا کو اور اسپیشلی OIC کو کہ we are with Kashmiris. بالکل. And you should also support Kashmiris. ابھی جو بات ہو رہی تھی اس میں ایک بات رہی, نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جانے دیا جائے, عید نہ پڑھنے دی جائے, بقرعید پہ قربانی نہ کرنے دی جائے. تو یہ تو ایسا ایشو ہے کہ جس پہ OIC کو خود کچھ انیشیٹ کرنا چاہیے. ایسا کوئی انیشیٹ نہیں کیا گیا. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ فوجی حملہ
مسئلے کا حل نہیں. لیکن جو پہلی OIC میں یہ گئے, UN میں گئے تھے, اس وقت ہمارے مسلمان فتح کے قریب پہنچ چکے تھے. اچھا, پہنچ چکے تھے, اسی لیے بھاگا نہرو وہاں جا کر کے اقوام متحدہ میں. اور اقوام متحدہ ایسا کرتی ہے جہاں مسلمان کا مسئلہ نہ ہو. مثلا انڈونیشیا کا ایک پڑوسی علاقہ ہے مشرقی تیمور, ایسٹ تیمور. ایسٹ تیمور میں بھی ریفرینڈم والی بات تھی. وہاں اقوام متحدہ نے اپنی قرارداد پر عمل کرایا. ایسے سبجیکٹ پر ریسرچ اسٹڈیز کرا کے نوجوان نسلوں کو اگر آپ دیں گے تو ان کے اندر قوت کام کرنے کی بنسبت ہم پرانے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. بٹ دے ڈونٹ نو واٹ از کشمیر, what the dates of UNO resolutions اور واٹ از دا ہسٹری. اب دیکھیں فلسطین لے لیجئے, آپ صرف ایک مثال میں دیتا تو شاید آپ کہتے ہیں کہ آپ کی رائے UNO کے خلاف ہے. فلسطین میں بھی قراردادیں منظور ہیں. ایک عرب لیگ بھی متحد ہو کر فلسطین سے قراردادوں پر, فلسطین والی قراردادوں پر عمل نہیں کرا سکتی. تو یہ یوم یکجہتی کشمیر ان چیزوں کو اجاگر کرنے کا اور موقع آج کل ہے. جو سوشل میڈیا کا دور ہے کہ ایک میسیج چاہتا ہے وہ پوری دنیا میں بہت جلدی سپریڈ ہو جاتا ہے. واٹس ایپ ہے اور فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, تو یہ تو بہت آسان ہے آج کل لوگوں کے لیے اجاگر یہ جو آپ باتیں اس وقت ہم کر رہے ہیں یہ بھی ظاہر ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی اور فیس بک کے ذریعے بھی یوٹیوب کے ذریعے بھی جائے گی آگے. تو ایسا کوشش راؤنڈ دا ایئر کرنی پڑے گی. 5 فیبروری کو تو ہم یوم یکجہتی کشمیر کا ہے, لیکن اس کاز کے لیے وی شوڈ ریمین ایکٹیو تھرو آؤٹ دی ایئر. جی حاجی صاحب کی باتیں جاری و ساری ہیں اور آج ہم موجود ہیں میٹرو ون نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ. ناظرین آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں میٹرو ون نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منا رہے ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں خضر باقی صاحب کی طرف اور ان سے یہ جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جس کی سرحد مختلف علاقوں سے ملتی ہے, لیکن وہاں کی جو عوام ہے جو ایز اے فریڈم اگر ان کو کروایا جائے تو پتہ چلے کہ وہ جانا کس کے ساتھ چاہتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جو 3 فارمولے آ رہے ہیں کہ وہ ان کو رائے دینے کا اختیار دیا جائے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں. تو جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت باقاعدہ آزادی دی گئی تھی, جوناگڑھ کو بھی دی گئی تھی. جوناگڑھ نے کہا تھا ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. اچھا, فارمولے کو انڈیا نے تسلیم کرنے سے منع کر دیا تھا. اور یہ جو کشمیر پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا اس وقت اس کے اوپر زبردستی انہوں نے فوج کشی کی. تو فارمولے کے لحاظ سے تو کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا. اور آج کی جو تحریک چل رہی ہے کشمیر میں تو وہاں کی کشمیر کے عوام کا نعرہ یہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. وہ آپ دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں پاکستان. وہاں جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ پاکستان کے پرچم پہ لپٹتے ہیں. اگر کوئی فارمولے دیتا ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے یا انڈیا کے ساتھ مل دیا جائے, میں تو کہتا ہوں کہ ان کی جد و جہد کو نقصان پہنچانے کے یہ فارمولے ہیں. کشمیر پاکستان کا ٹوٹ انگ ہے اور پاکستان کی شہ رگ ہے. وہ سارے دریا جو وہاں سے بہ کر آتے ہیں اگر انہوں نے انڈیا نے بند کر دیے تو آپ یہاں پر بالکل ہمارا یعنی بنجر ہو جائے گا علاقہ. تو ہم اسی کو کہتے ہیں علی گرانی جو وہاں پر ایک جدوجہد کی علامت تھے. انہوں نے پوری قوم کو ایک نعرہ دیا کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. اچھا, جو یہ کشمیری عوام جو اپنی آزادی کی جد و جہد کریں, آپ کیا کہتے ہیں کہ جد و جہد اسی طریقے سے جاری ہے جیسے تھی یا کچھ کمی آئی ہے, یا اللہ نہ کرے کسی کا اس کشمیر کا سودا کر دیا؟ کچھ ایسی باتیں بھی جو ہم سنتے ہیں میڈیا پہ, تو ہمیں اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. اس میں یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر اسرائیل کے بڑے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے اندر, اور وہ انڈیا نے ان کو باقاعدہ بلایا ہے کہ آپ نے غزہ کی تحریک کو کس طرح سے قابو کرتے ہیں. اچھا, تو انہوں نے ایک فارمولہ بتایا. اس وقت 40 لاکھ وہاں پر آبادی جو ہے غیر مقامی لوگوں کی وہاں کشمیر میں بسائی گئی ہے, اور انڈیا کا یہ آگے پروگرام ہے کہ وہاں پر ریفرینڈم کرا دے وہاں پر. وہ 40 لاکھ آبادی جو اسرائیل کے مشورے پر عمل درآمد کرائے جا رہے ہیں وہاں پر, اور اس کی تعداد کو جو ہے وہ وہاں پر بڑھائے جا رہے ہیں. اچھا, مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اور دوسرے مذاہب کی تعداد کتنی ہے ادھر؟ لیکن مسلمان 80% ہیں وہاں پر جو اس وقت. جی 80% ہیں لداخ, جموں میں بھی اور کشمیر کے اندر بھی. مگر وہاں پر جو ہے وہ خاص ایک پلاننگ کے تحت ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں, ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ دوسری جگہوں پہ شفٹ ہو جائیں, کشمیر کو خالی کیا جائے.
تو یہ ایک باقاعدہ سازش ہے اور ریفرینڈم انڈیا اگر کرائے گا تو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے کہ 40 لاکھ افراد وہاں پر لا کے بسائے جا رہے ہیں. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے سارے وہاں کے افراد ریفرینڈم کی تیاری، لیکن تو جو کشمیر ہے اس کی کس کس ممالک سے سرحدیں ملتی ہیں؟ اس کی 5 ممالک سے سرحدیں ملتی ہیں. اچھا. چائنا ہے، افغانستان ہے، روس ہے، پاکستان اور ہندوستان. تقریباً 700 میٹر کی جو پٹی ہے وہ پاکستان سے ملتی ہے. جغرافیائی لحاظ سے بھی وہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے وہ. اور اس کے علاوہ جیسے وہاں کے جو لوگ ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا، ہم اگر دیکھیں کہ ان کا ظلم و ستم جتنا بھی وہ سہ رہے ہیں انڈین فوج کا، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے، اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں حصہ شامل ہو جائے. تو اس والانہ محبت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل تو محبت دیکھیں قومیت یہ یہاں پر مذہب کی بنیاد پر ہے. مسلمان کہیں کے بھی پوری دنیا کا ہو، مسلمان ہے پہلے، وہ کلمہ گو ہے. اور ہماری پوری دنیا کے اس وقت مسلمانوں کی جو عوام ہیں وہ کشمیر کے ساتھ ہیں، غزہ کے ساتھ ہیں. مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ عوام کے بالکل برخلاف فیصلے کرتی ہیں اور انٹرنیشنل سازشوں کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کے دباؤ میں آ جاتی ہیں. جیسے حاجی صاحب نے کہا کہ اقوام متحدہ جو ہے اس وقت بالکل غیر مسلموں کے شکنجے میں آ چکا ہے. بالکل. اور ہم مسلمان ممالک کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو اپنی ایک الگ فورم بنانی چاہیے، مگر ہمارے حکمرانوں کو پہلے ان کی غلامی سے آزاد ہونا ہوگا پہلے. ٹھیک ہے. ہمارے مسلمان حکمران خاص طور پر وہ چونکہ خود امریکہ کی غلامی کے اندر چلے گئے ہیں، جی جی بالکل ایسے. اس لیے وہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن ایسا فیصلہ نیڈ آف دی ٹائم ہے اور اس کا ایسا فیصلہ ہونا چاہیے. اس کے بغیر کبھی صرف یہ 2-3 ایشو جو ہم نے ڈسکس کیے وہ نہیں، اور بھی کوئی ایشو اس وقت ہم معاشی طور پر ہمارا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. بالکل بالکل. یہی بڑے ممالک ہیں، یہی IMF ہے، یہی پیسے والے لوگ ہیں، بالکل. اور ہم نے گردن اپنی خود ان کے ہاتھ میں دے دی ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسے. ناظرین کرام، بات کیا کہ جو معزز مہمان اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. ہم میجر صاحب کی طرف چلتے کہ میجر اعجاز، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، چونکہ آپ کا تعلق پاکستان آرمی سے، اور آرمی مختلف علاقوں میں پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے، اور جب ہم کشمیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اگر ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی طرف سے ہمارے پاکستان پہ کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو کس طریقے سے آرمی اپنا کردار ادا کرتی ہے، اپنے بارڈر لائن کو سیف کرتی ہے، اپنے بارڈر پہ کس طریقے سے جوان اس کام کو سر انجام دیتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ڈائنامکس یاد رکھیے گا کہ فوج بغیر عوام کی سپورٹ نہیں کر سکتی. اچھا. دیٹ از بالکل کہ بھائی اگر میں کشمیر میں جاتا ہوں اور کشمیر میں ملٹری انویژن ہو جاتا ہے، اگر میرا لوکل، میرا وہاں کا مجھ سے میری سپورٹ نہیں کرے گا نا تو کوئی آرمی سسٹین نہیں کر سکتے. اس کی ایگزامپل آپ افغانستان میں دیکھ لیں. اور اس کی ایگزامپل مشرقی پاکستان ہے. جی ہاں، دیٹ از دا سم تھنگ بٹر ٹروتھ. لیکن ہم اگر دیکھیں کہ وہاں پر جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس میں جو کولیشن آرمی تھی اس میں کون، امریکہ، یہ جو برٹن، فرانس، یہ سارے وہ لوگ تھے جن جو ملٹری اگر ہارڈ ویئر کی بات کریں تو سپیریئر ہے. لیکن کیا وہ افغانستان کو فتح کر سکے؟ وہ نہیں کر سکے. کیوں؟ ان کو وہاں کی لوکل سپورٹ حاصل نہیں تھی. بالکل. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو آپ نے پہلے بتایا تھا کہ کشمیری آپ کے لیے کھانا لے کے آتے تھے، ان سے نہیں پوچھتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہی جو چیز ہے کہ جب ہمارا وہاں پر ہوتا ہے تو وی فیل مور پروٹیکٹڈ، وی فیل مور سیکیور. کبھی آپ کا اگر وہاں پہ جائیں تو یہ جو کشمیری ہیں یہ سارے ادھر ہیں جہاں پہ ہر روز بمبارڈمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چلے آرمی تو اپنے وہاں پہ جائے گی تو بنکر بنا. ٹھیک ہے. لائن آف کنٹرول کی بھی تو آپ نے حفاظت کرنی ہے. میں بھی بات کر رہا ہوں نا کہ وہاں پہ ہمارے پاس تو بنکر ہوتے ہیں، لیکن جو باقی جو کشمیری ہیں ان کا تو اپنے عام گھر ہوتے ہیں نا. جی جی جی. لیکن وہ پھر بھی اس حالت میں بھی ہمیں سپورٹ. اور آرمی کبھی بھی یاد رکھیے گا ویپن پہ یا اس پہ نہیں لڑتی. آرمی لڑتی ہے موٹیویشن پہ. اچھا. ٹھیک ہے. دیکھیں، آپ کسی کو پیسے دے اور بولنے کے لیے میرے لیے جان دے دیں، وہ کیوں دے گا؟ بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا. اپنے وطن کے لیے جذبات ہونے اپنے چاہیے. وہ یہ جو چیز ہے نا کہ جب آپ کو پتا ہو کہ جی آپ کے لیے اتنے لوگ دعائیں کرنے والے ہیں، آپ کو اتنا پتا ہو کہ جی یہ لوگ اس قسمہ پرسی کے حالت میں بھی ہماری آرمی کو، پھر نا آپ کی موٹیویشن لیول علیحدہ ہو جائے. بالکل. پھر اس کو کوئی آرمی میچ نہیں کر سکتے.
تو جو آپ کا کوشچن ہے نا، ہم جب وہاں پر ان ایریاز میں، ہمارا اس سائڈ پہ بھی ڈپلائمنٹ رہی ہے، ہم اگر اپنا KPK والی سائڈ پہ بھی جائیں تو ادھر بھی، بٹ یہاں کی ایک فیلنگ ہی ڈفرینٹ ہے. اچھا ایک فیل ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ ایریا از سچ اے بیوٹیفل پلیس کہ دیٹ از دی ہیون آن دس ارتھ. ٹھیک ہے جی. پھر وہاں کا جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہاں کا لوکل ہمیں اتنا سپورٹ کر رہا ہے تو ہمارا ایک موٹیویشن لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. جی بالکل. ناظرین کرام، بات کیا ہے کہ یہ ہمارے وہ مہمان ہیں، وہ شخصیات ہیں جو سیلیبریٹیز بھی ہیں اور ان کے اندر اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے جس طریقے کے جذبات ہیں، اسی طریقے کے جذبات اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. حاجی حنیف طیب نے جس طرح بتایا، اور خضر باقی باللہ صاحب نے بتایا، میجر اعجاز نے بتایا نا، اور یہ ساری باتیں صرف اسی وقت آپ کے اندر آتی ہیں جب آپ جسے کہتے ہیں نا موٹیویشن ہوتی ہے آپ کے اندر، کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. ہم اپنے وطن کی حفاظت صرف اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہمیں اپنے وطن سے پیار ہوگا، اور حقیقت میں یہی ہے، کیونکہ جب ہم کہیں جاتے ہیں اس اپنے وطن سے دور، تو ہم اس اپنے نام سے نہیں پہچانے جاتے، ہم اپنے وطن کے نام سے پہچانے جاتے ہیں کہ پاکستان ہماری شان، ہماری آن اور ہماری جان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی اس آزادی کی نعمت کو ہمیشہ سلامت رکھے. حاجی صاحب، آج کے دن کے حوالے سے اگر کچھ میسیج دینا چاہیں گے؟ بس میرا ٹائم اختتام کی طرف ہے، آپ لوگ سے میسیج لے لوں. میں تو بہت مختصر میسیج دیتا ہوں جی جی کہ آپ کی فوج بھی جواں ہمت ہے اور کھڑی ہے. بالکل. اب بھی ادھر جو چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی ہیں تو اپنا کردار فوج کا بڑا ہوتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. دراصل جیسے ابھی ہمارے میجر صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، اس کا حل ہے پولیٹیکل. اینڈ واٹ از دا پولیٹیکل سولوشن آف کشمیر. یہ پولیٹیشینز کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی. اپنے اختلافات تو اپنی جگہ پہ آپ رکھیں، اپنے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں، لیکن کم سے کم جو کور ایشوز ہیں، جیسے قائد اعظم نے بھی کہا کہ پاکستان کی شہ رگ ہے، بالکل تو شہ رگ کے دفاع کے لیے تو کم سے کم بیٹھے مل کے بیٹھ جائیں. اور ایک پروگرام میڈیم ٹائپ کا، لانگ رینج کا بھی، شارٹ رینج کا بھی پورا بنا کر قوم میں اس کو پھیلانے کا عزم رکھیں. بالکل. اور کشمیر کمیٹی کے سربراہ کو تو میرے خیال میں کسی پولیٹیکل آدمی سے نہ رکھیں، ایک پکے پاکستانی کو رکھیں جو اس کمیٹی کے تمام وسائل سے اس کے لیے ایک جامع پروگرام تشکیل دے سکے. صحیح. بہت پیارا میسیج ناظرین کرام حاجی صاحب نے دیا کہ تمام ایشوز کو اپنے سائڈ پہ رکھ کے ایز اے پاکستانی کشمیریوں کے لیے کھڑے ہو جائیے. ہاں، آپ کیا کہیں گے خضر صاحب؟ اس وقت پاکستان، میں کہتا ہوں کہ بین الاقوامی سازشوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور بین الاقوامی طاقتوں کو جو سب سے زیادہ پاکستان کو جو ناگوار گزرتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایٹم بم، اور اللہ کا شکر ہے کہ پورا عالم اسلام اس کو اپنا ایٹم بم سمجھتا ہے. بالکل. تو اس وقت تمام لوگوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور عوام کے اندر ایک شعور پیدا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ ایک نظریے کے تحت ہیں، اور نظریہ وہ جو ہے وہ پاکستان کی بنیاد جو جس پہ پاکستان بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پر ہمیں دوبارہ لوٹنا چاہیے. بالکل. بہت پیارا میسیج. میجر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آج نہیں تو کل انشاءاللہ کشمیر بنے گا. انشاءاللہ. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں. حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ، خضر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور میجر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تینوں معزز مہمانوں نے بڑے پیارے اور محبت بھرے انداز میں اپنے کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. ناظرین کرام، اس پروگرام کا اختتام قائد اعظم کے انہی الفاظوں پہ کروں گی کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ، اور کشمیر کی آزادی تک ہم کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے، اور یہ جد و جہد جاری اور ساری رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے. اس پروگرام سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.